बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहां पे हम बात करेंगे मुख्तलिफ पैराओं में पाकिस्तान के मौरूज़ी हालात के हवाले से, वहां पे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था, चंद गलतियों से दोबारा ये वापस लौट आई। दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान की एक तारीख है जिसे 3 दिहाइयों पे अगर हम कहें तो तकरीबन ये इस पे मुहित है। अगर कौमें अज़म कर लें तो इसका बुरहान ख़त्म हो सकता है, यानी कि जो बुरहान है उससे निकलने के लिए अगर कौमें अज़म कर लें तो कौम से मुराद यहाँ पे सियासी जमातों बशमूल की जाती है बात। ये वज़ीर आज़म साहब का कहना है। दिफाई इदारों के मुल्क के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात हैं, ये कहना है वज़ीर आज़म का। उसके अलावा जो मामलात हैं उनको अगर हम देखें जिसमें तरक्याती फ़ंड में से अवाम को रिलीफ दिया गया बिजली की मद में, ख़ास तौर पर 200 से लेकर 500 तक यूनिट वालों के लिए, और उस पर तनकीद भी की जा रही है दूसरे सूबों की जानिब से। सिंध में ख़ास तौर पर अगर देखें तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये भी एक बहस छिड़ गई है कि रिलीफ क्यों दी गई और क्यों देनी चाहिए थी, लेकिन आवाम मुंतज़िर है परमानेंट रिलीफ के हवाले से। इन हवालों से हम बात करने जाने प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और हमारे साथ पहले हिस्से में जो मेहमान शख्सियत मौजूद है उनका मैं तारुफ करूँगा। मैं लेता हूँ एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ जो आज की मेहमान शख्सियत हैं, शेख रोहिल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब। शेख साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि दहशत गर्दी का खात्मा हो गया था, हमारी कुछ गलतियों की वजह से दोबारा लौट आई। हमारी से मुराद किस तरफ उनका इशारा है? ये इस बारे में तो बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं। वो वज़ीर आज़म, मैं तो वज़ीर आज़म थोड़ी जी, लेकिन बहुत बेहतर वही बताए। और तब ये मुझे वो दिन बताइए जब हुआ था, कमी हुई होगी, खात्मा नहीं हुआ था। और वो फिर शिद्दत किस वक्त हुआ था, वो दिन बता दीजिए मुझे। वो जरा मुझे तारीख बता दीजिए, सन बता दीजिए। शायद मैं अब उम्र के हिस्से में हूँ कि मैं भूल जाता हूँ, मुझे बातें याद नहीं रहती। मुझे ये कभी भी खत्म नहीं हुआ। अगर फर्ज कीजिए आपका इंसर्जेंसी खत्म हुई, अफगानिस्तान से लोगों का आना बंद हुआ, तो आपका बलूचिस्तान में बर्बादी शुरू हो गई। अगर बलूचिस्तान से खत्म हुई तो फिर उसके बाद KPK में फिर शुरू हो गया। अब तो वही ये कह रहा था, कोई बता रहा था कि KPK में तो मैक्सिमम जगह पे अब वो जो लोग वहां से आते हैं अफगानिस्तान से, उन लोगों का मुस्तकिल पड़ाव है। अब मुस्तकिल उन्होंने अपने पंजे गाड़ लिए। और सबसे बड़ी बात है, आप सोए हुए थे जब वहां पे आपस में ऐसी रिश्तेदारियां हो रही थी, आपस में एक रिश्तेदारियां हो रही थी, आपस में एक तलबदारियां हो रही थी, आप सोए हुए थे, आपको और काम ही कोई नहीं है। बस ठीक है। और होता क्या है, अब जरा गौर कीजिएगा, होता क्या है, अब ये हालात हो गए हैं कि आप शहीद होते हैं तो आपके कान पे चूर जगह पे आती है तो आप बेला बचाना शुरू कर देते हैं। क्यों? वो किसी के बेटे नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है, उनका कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, मैं इस बात को समझने से कासिर हूं। माफी के साथ आपको मैं आपसे गुजारिश करूं, मुझे पता है बुरा मानेंगे लोग, बिल्कुल मानेंगे। आपने भी कौम की बात की, खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया कीजिए, आपके मुंह से अच्छी लगती। शेख साहब, अगर हम बात करें जिस तरह वज़ीर आज़म, अभी आपने कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और हम बात करें वज़ीर आज़म के बयान के हवाले से, इस वक्त लीडिंग पोजीशन में है, ड्राइविंग सीट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। वो कहते हैं कौमें अज़म कर लें। कौमें अज़म करने से मुराद, मैंने वाज़ेह तौर पे इस चीज़ का इशारा आपके तरफ फेंक रहा हूँ ये बॉल, कि कौमों से मुराद उनकी क्या है? सियासी जमातें बशमूल कौम की बात करेंगे, क्योंकि कुर्बानी तो कौम ही देती आई है और अभी भी दे रही है। बिजली के महंगे बिल और जो कुछ सूरत हाल हमने देखा कि जो दो ढोल गले में बांध दिया गया मुस्लिम लीग नून के, बकौल आपके बहुत सारे सीनियर कमान की जानिब से ये बातें की जाती हैं। तो आप समझते हैं कि कौम ही अज़म करेगी, कौम ही कुर्बानियां देगी? यार खुदा के लिए अब समझने की कोशिश, पता नहीं वो किस कौम की बात कर रहे हैं, ईरानी कौम की बात कर रहे हैं, या टर्किश कौम की बात कर रहे हैं, या वो चाइनीज कौम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम की बात कब की है उन्होंने? पहले आप कौम तो बनावे। आप पहले आप आपस में जो इख्तलाफात हैं, जो आपके आपस में आप छीना झिपकी में पड़े हुए हैं, जो आप आपस के एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, उससे तो खत्म करें आप। तो कौम कैसे बनेगी? कौम तो उसी वक्त बनेगी ना जब एक कानून होगा, एक असूल होगा, एक वाजिया आपके सामने
ایک لائن ہوگی. قوم تو اس وقت بنے گی نا جب آپ ہر کسی کے لیے ایک جیسا آپ کام کریں گے, جب لوگ ایک دوسرے کا دکھ سمجھنا شروع ہو جائیں گے, جب لوگ ایک دوسرے کی تکلیف میں شامل ہو جائیں گے. یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا گھر جل رہا ہے تو لوگ, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں نے تھوڑے دن پہلے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک گاڑی جل رہی ہے اور لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. کوئی آگے بڑھ کے اس کے اوپر کوئی پانی نہیں پھینک رہا, کوئی مٹی نہیں پھینک رہا, ویڈیو بن رہی ہے. اور یہاں پہ ابھی کل کی بات ہے, ایک خاتون سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کراچی کا. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ایک ہجوم کھڑا ہو جاتا ہے, ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور ویڈیو بنائی جا رہی ہے. یار یہ تو عالم ہے آپ کا, یہ آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کو درد سمجھیں گے آپ دوسروں کا. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے, اصل پہ جو ہماری اصلیت ہے ہم اس کو چھوڑ بیٹھے, ہم اسے بہت دور چلے گئے. ہمیں اب, میں اس میں لوگوں کو بھی اس کا قصوروار نہیں کہتا, حالات ایسے خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے, جا رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی روٹی کی پڑی ہے, لوگوں کو کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. کہیں آپ تماشا ہوگا تو اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ بھی چند لمحوں کے لیے, تھوڑی سی دیر کے لیے, اس کے بعد پھر اپنے اپنے وہی مسائل, اپنے مشکلات, اپنے مسائل ختم. چھٹی. قومیں ایسے تھوڑی بنتی, قومیں ایسے بنتی ہیں جب آپ ایک دوسرے کا درد سمجھتے. ٹھیک ہو گیا. جب جہاں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو اللہ کریم نے نواز رکھا ہے, آپ کو دولت سے عزت سے نواز رکھا ہے, تو آپ دوسروں کو اس میں شامل کر لیجئے. یہ ہوتی ہے قوم. اور اگر آپ اس کو قوم کہتے ہیں کہ آپ 25 کروڑ لوگ ہیں, پتہ نہیں پھر آپ کہہ لیجیے, مجھے تو نہیں پتا. آپ کو پتا ہوگا زیادہ آسان ہوتا, آپ بڑے سمجھدار ہیں, پابند ہیں, بڑے شعور والے آدمی ہیں, آپ کا ویژن بہت آگے ہے, آپ مجھ سے بہت قابل ہیں, آپ سمجھتے ہوں گے زیادہ مجھے اور اس کا کوئی علم نہیں ہے. یہاں پہ تو مصیبت پڑی ہوئی ہے, کوئی پتہ نہیں, کوئی کسی کو بخشنے کو تیار ہی نہیں. جو سینے میں ہاتھ رکھے نماز پڑھ رہا ہے, جو اپنی ناک پہ ہاتھ رکھے نماز پڑھ رہا ہے, کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے دیجیے. یار آپ کون لوگ ہیں بھائی, کیوں فیصلے کرتے ہیں جو اللہ نے فیصلے کرنے ہیں؟ جب آپ یہی ابھی تک طے نہیں کر پائے, کون سی باتیں آپ کرتے, کیوں مجھے یار آپ نے مصیبت میں ڈالنا ہے ایسی باتیں کر کے. کوئی اور ٹاپک چھیڑیے آپ. شیخ صاحب, بات یہ آتی ہے کہ جب ہم اس وقت ملک کے مجموعی حالات کی بات کرتے ہیں, سیاسی تناؤ کی بات کریں, اس وقت عدم استحکام کی بات کی جاتی ہے, معیشت کا بیڑا غرق پٹھا بیٹھ چکا ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی مربوط پالیسی بنانا کسی ایک جماعت یا کسی ایک لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے؟ جو دیکھیں نا, جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کا کیا کام, ان کا کام صرف گاڑیوں میں پھرنا نہیں ہے, ان کا کام سج دج کے سوٹ بوٹ پہن کے تقریریں کرنا نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ ایسا کوئی قانون بنائیں, ایسا کوئی اصول بنائیں, ایسی کوئی پالیسیز بنائیں جس سے اس ملک کے اس طبقے کو, جو طبقہ بالکل نیچے چلا گیا, اس کو اٹھانے کی کوشش کریں. اصل میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں, آپ مجھے ایک بات بتا دیں یہیں پہ, میں پھر آپ سے ایک عرض کرتا ہوں, شاید آپ کا یہ سوال نہیں ہے لیکن جواب میں ضرور دوں گا آپ کو اس کا, کہ مجھے آپ ایک بات, آپ جب چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک فقیروں کا, مانگنے والوں کا, بھکاریوں کا کیوں دیکھتے ہیں آپ, وہ آپ سے بھیک کی طلب کرتے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں ایک اور دوسری طرف, تو کہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی لائن لگی ہوئی ہے, کہیں آپ کو آٹا مل رہا ہے اس کی لائن لگی ہوئی ہے, کہیں اس طرح کی بہت ساری لائنیں. آپ ان کو کیا کہیں, کیا نام دیں گے ان کو؟ تفریق تو نہیں نظر آتی ایک دونوں طرف صورتوں میں؟ آپ ایک طرف تو ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں, دوسری طرف آپ خود بھیک منگا کروا رہے ہیں. تو خدا کے لیے ایسی پالیسیز بنائیے, ایسے اصول وضع کر دیجیے جس سے لوگوں کا روزگار پورا ہو جائے, روزگار کا مل جائے, تاکہ وہ عزت کی روٹی کمائیں, اپنا سر اوپر کر کے معاشرے میں چل سکیں. اب آپ یہاں بیٹھ کے, میں یہاں بیٹھ کے, اب اچھا اب بڑی ایک اور بڑی مصیبت ہے,
مصیبت یہ ہے کہ جب آپ ایسی باتیں کریں گے جو سچائی پہ مبنی ہوں گی، جو حقیقت پہ مبنی ہوں گی، تو لوگ پھر یہ کہیں گے شاید میں ناراض ہوں. ناراض نہیں ہوں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ تنقید کی جاتی ہے صرف اگلے کو تذلیل کے لیے، اور اصلاح ہوتا ہے جس میں آپ کوئی اپنی طرف سے کوئی لاجک پیش کرتے ہیں، تو کسی ایسی بنیادوں پہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں جن کا فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ اصلاح میں آ جاتی ہے. تو اگر اصلاح میں اگر آپ تھوڑی بہت سخت زبان بھی استعمال کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں شاید کسی ان پڑھ جاہل میرے جیسے بندے کے لیے اس کے بھی چند الفاظ کئی ایسے ہوتے ہیں جو شاید 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 وہ ایسے ہوں جس سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے، آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ اگر آپ اصلاح کی بات کرتے ہیں، بہتری کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو اشکال آ جاتا ہے کہ یہ تو بہت سخت زبان استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب یہ بہت سخت ناراض نہیں ہوتا. ناراض ہو کسی نے کیا کر لینا کسی کا، یا شیخ، میں ناراض ہوں کسی کا کیا کر لوں. ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے، جی اور میرا خیال ہے کہ سینئر ترین جو رہنما ہوتے ہیں ان سے مشاورت کے بعد ہی پالیسیز بنائی جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت نون یا شین میں سے جو بھی جماعت اس وقت، کیونکہ ہم سنتے یہی تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی اور آج شین ہی نظر آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ان کو چیزوں کے بارے میں ادراک ہونا چاہیے، جس طرح کی آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح کے اور ناقدین کی بھی رائے ہے، تبصرہ نگار بھی اس بارے میں کہتے ہیں، آپ کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی جو رپورٹس آتی ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ پالیسیز جو ہیں وہ ڈٹرمنڈ پالیسیز نہیں بن سکی پاکستان کے اندر. اور ہم بات کرتے ہیں جب سے جمہوریت کی بحالی کی بات ہو رہی تھی اس کے بعد سے اس کے اندر گریجولی گراوٹ نظر آتی گئی اور آج معیشت کا یہ حال ہوا. نہیں ایسا کوئی عاصم، میں آپ کو بس کر دوں یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ میرے جیسے یا وہ لوگ جو الیکشن میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے تو ان کی سیاست یا ان کی رائے کوئی حیثیت نہیں ہوتی. رائے صرف انہیں کی ہوتی ہے جو ایک ایسے مقام پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی ضرورت ہے. میرے جیسے لوگوں کی کیا ضرورت ہوئے گی؟ آپ کے پاس بہت زیادہ لائف اور بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں جو آپ کو بہت بہت اچھی قسم کی رائے دیتے ہیں، بہت اچھی قسم کی دیتے ہیں. آپ پھر ان کے گرد ہوئے رہتے ہیں، آپ ان کے گرد ہی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں، اور آپ کے ساتھ گفتگو کا یہ ہوگا کہ میں آپ سے کچھ سیکھ لوں گا چند باتیں، اور وہ بے کام آئیں گی شاید آپ کے جتنی جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں شاید وہ کام آ جائے. تو اس لیے میرا خیال ہے میری رائے یا میرے جیسے ان لوگوں کی رائے جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میرا نہیں خیال. آپ جتنی مرضی اچھی رائے دے دیں وہ میرے خیال میں شاید آپ کے لیے تو شاید آپ کے لیے تو ٹھیک ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت کی اس کی کوئی ضرورت ہے. ہمیشہ آپ کی گفتگو سے ہم نے استفادہ حاصل کیا شیخ صاحب. ہم نے کبھی اس چیز کو نہیں دیکھا کہ آپ سیٹ ہولڈر ہیں یا نہیں ہیں. ایک آپ کی رائے ہے اور ایک بڑی قابل محترم آپ کی رائے ہوتی ہے. یہ بتائیے گا پالیسیز کے فقدان کی بات کہاں تک درست ہے؟ جی پالیسیز کے فقدان کی بات جو ہے ہمارے جمہوری تسلسل میں اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے کہ اس کا فقدان رہا اور جس کی وجہ سے ہم کوئی مربوط پالیسی اپنی اکانومی کے لیے نہیں بنا سکے؟ اصل میں ایک چیز میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے نا اس کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو الجھا کے رکھے، آپ کی نروز کو اس کا امتحان لے، آپ کے برداشت صبر کا آپ کا امتحان لے، آپ کے حسن اخلاق کا امتحان لے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈے مزاج میں رکھنا. آپ نے بالکل ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی. ضروری نہیں کہ آپ ان کی سوال کا جواب، ان کی تنقید کا جواب، ان کی مخالفت کا جواب آپ کے لازم ہے، نہیں. آپ اس کو بالکل نظر انداز کریں، لیکن اگر اس میں کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اس کو ضرور اپنائیں. لیکن آپ کا اصل کام جو ہے وہ ملک کو مضبوط کرنا، ملک کے عوام کی فلاح کرنا، وہ آپ کا اصل کام ہے. اس کام کی طرف توجہ آپ کو مرکوز کرنی چاہیے اور کل وقتی کرنی چاہیے. اس میں کل وقتی، میں اس پہ زور دے رہا ہوں، کل وقتی. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ
کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس پہ اپنی محفوظ کریں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ الجھ جائیں. نہیں, آپ اپنی سوچ کو, اپنے دماغ کو, اپنی کوشش کو, اپنی سوچ کو آپ ادھر محفوظ کیجیے اور اپنے کام کرتے رہیے اور ملک اور قوم کی خدمت اپنا شعور بنا لیجیے, اپنا شعار بنا لیجیے, آپ اپنی اس کو ذمہ داری بنا لیجیے. تو میرے خیال میں شاید بالکل ایسی چیز ہوتی جس سے آپ ناکام ہوں گے یا آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. پھر آپ نکل جاتے ہیں ان مشکلات میں سے, پالیسیز بھی آپ کی اچھی بن جاتی ہیں, آپ بہتری کی طرف بھی گامزن ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ آپ نیک نیتی سے اس کام پہ جت جائے. شیخ صاحب, یہ بات کی جاتی ہے پی ڈی ایم کی جو پہلی حکومت بنی, اس سے قبل جو حکومت بنی تھی اس کی بھی بات کی جائے, کیئر ٹیکر سے پہلے, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے پاکستان کو بچانے کے لیے اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. جبکہ کچھ قیادت یہ بھی کہتی ہے, اور خاص طور پہ نون لیگ کے سینئر قائدین جو اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر برہم رہے اور ابھی تک ان کے تحفظات ہیں کہ یہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا یہ بیڑا اٹھانا اور زرداری صاحب کو بیک سیٹ پہ ہونے کے باوجود بینیفٹ سارے مل رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بنانا ایک خوش آئین اقدام تھا؟ دیکھیں, اصل میں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مفروضوں پہ مبنی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ناراض تھے یا میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے. وہ نواز شریف صاحب سربراہ ہیں مسلم لیگ کے, وہ اگر چاہتے تو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے, کہتے کہ نہیں ہم نے نہیں جانا, پیپلز پارٹی چلی جائے, اے این پی چلی جائے, جے یو آئی چلی جائے, جو بھی چلی جائے. اب دیکھیں میں ایک بات کروں, ایک بندہ غلط ہو سکتا ہے, چلیے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, ٹھیک, شہباز شریف صاحب سے غلطی ہوئی, کیا فرمان صاحب نے بھی غلطی کی, کیا اسد زرداری نے بھی غلطی کی, کیا اے این پی نے بھی غلطی کی, کیا اور جو باقی جماعتیں تھیں سب انہوں نے, سب ایم کیو ایم نے بھی غلطی کی, باپ نے بھی غلطی کی, سب نے غلطی کی؟ نہیں, آپ کا جو اس مقصد تھا وہ یک نکاتی ایجنڈا تھا. آپ نے اس ملک کو اس گرداب سے نکالنا تھا جس گرداب میں اس وقت ملک پھنس چکا تھا. آپ اس وقت ڈیفالٹ کی نش پہ تھے, تو آپ نے اس کو نکالنا. بدقسمتی سے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا ہی نہیں سکے, آپ بتا ہی نہیں سکے کہ یہ آپ کا ایک مقصد تھا جس مقصد میں آپ کامیاب ہو گئے. آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکال لیا. اگر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو آپ کے ساتھ کیا بیتتی, کیا گزرتی, اس کو آپ کو دکھانا چاہیے کہ جہاں پہ کوئی ملک ممالک جو ہیں وہ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا گزرتا. تو یہ آپ بتا نہیں سکتے. میرا اپنا خیال جو مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو آپ وہ کامیاب ہی نہیں ہوئے بات سمجھانے میں یا وہ چیز ان تک پہنچانے میں. میرے خیال میں یہی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ میں اس بارے میں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں مفروضوں پر رائے مبنی ہیں, یعنی کہ جو سینئر قائدین آپ ہی کی جماعت کے اس بات کے بارے میں کچھ چیزوں پہ بجٹ کے اوپر بات کی جائے یا بجلی مہنگی ہونے کے اوپر بات کی جائے, آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے حوالے سے بات کی جائے, تو انہوں نے شاید اپنا مفروضہ دیا ہوگا یا میاں صاحب کی طرف سے جو بات کہی گئی ہوگی, اظہار کیا گیا ہوگا, اس کو ریپلیکیٹ کیا ہوگا؟ نہیں, بس میں نے وہی اب عرض کر رہا ہوں, جو جس کے منہ میں آتا بول دیتا, بغیر سوچے سمجھے جو بھی آئے گا آپ کہتے جائیں. آپ کی کون آپ کو روکنے والا, تو آپ کو روک نہیں سکتا, کہتے جائیں. لیکن اگر آپ لاجیکلی بات دیکھیں تو میرے خیال میں شاید جو میں نے بات کی ہے اس میں شاید وزن موجود ہے. آگے آپ شاہد خاقان عباسی آپ کے سابق بڑے یا اہم ممبر بھی رہے, سینئر ممبر رہے, وزیر اعظم بھی رہے آپ کی جماعت کی جانب سے, انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جب سے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑا تو اس کے بعد سے جو نون لیگ کا گراف تھا وہ زمین پہ آ گیا. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ کو عزت دے؟ جی جی سر. میں آپ کو ملا, میری سوچ آپ سے مختلف ہے, میری سوچ لوگوں سے مختلف ہے. کیا مجھے یہ بات بتائیں, عزت ووٹ کو عزت دو سے لوگوں کا پیٹ بھر جائیں گے؟ کیا ان کے بچوں کے مستقبل ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا ان کو صاف پانی مل جائے گا پینے کے لیے؟ کیا ان کو علاج کے لیے بہتر سہولیات مل جائیں گی؟ کیا ان کو پڑھنے کے لیے اسکول مفت مل جائیں گے؟ پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں. یہ ساری مشکلات آج آپ اس ساری مشکلات آپ لوگوں کی آپ درست کر دیں, اس میں کمی کر دیں. یقین کیجئے کہ میں یہ آپ کو کہتا ہوں, آپ کو کسی بیانیے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے بڑا بیانیہ کیا ہے یار, آپ کسی کی بھوک ختم کر دیں گے, آپ اس کے بچوں کا مستقبل ٹھیک کر دیں گے,
آپ لوگوں کی زندگی کو آسان کر دیں گے, ان کے لیے مرنا آسان کر دیں گے. کمال ہے, مجھے تو آج تک لوگوں کی اس منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ کون سے بیانیے, کیسا بیانیہ. کوئی یہ بیانیہ لے کے آ جاتا ہے ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. کیوں خلاف ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے؟ کیا نہیں کیا ان لوگوں نے آپ کے لیے؟ کیا سیاچین میں انہوں نے شہادتیں نہیں دی؟ کیا انہوں نے افغانستان میں شہادتیں نہیں دی؟ کیا انہوں نے بھارت کے ساتھ شہادتیں نہیں دی؟ کیا انہوں نے کشمیر میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہیں کیے؟ اور ابھی بھی کر رہے ہیں. کون سی بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, کون سی منفی بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں کیسے آپ کی سمجھ آئے گی. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج لوگوں کی مشکلات آپ حل کر دیں, یہ لوگ آپ کے لیے جھولی اٹھا کے دعائیں دیں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن اگر آپ ان کی مشکلات میں اضافہ کرتے جائیں گے تو یہی جھولی آپ کے لیے بددعاؤں کے لیے اٹھے گی. بے شک. بہت بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اپنے وقت کا میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت دیا, قیمتی وقت دیا, اور اپنی مصروفیات میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ. شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر سیاستدان, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہاں پہ ہم نے لینا ہے وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے آپ کا پروگرام نیوز ون ٹونائٹ ود می سید عاصم رضا. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کے حوالے سے, جس کا بہت چرچا ہے, اور اس حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں ایڈوکیٹ یحییٰ فرید, ماہر قانون ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں بھائی یحییٰ صاحب آپ کو. یحییٰ صاحب یہ بتائیے گا, فیض حمید صاحب کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے حوالے سے بہت زیادہ کیا سرائیاں اور بہت کچھ جسے کہتے ہیں کہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, بہت ساری باتیں ہیں. ہم بات کریں گے اس چارج شیٹ کے حوالے سے جس میں انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی, اور وہ کیس جس میں سپریم کورٹ نے جو مدعی تھے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ رائٹ فورم جو ہے جس میں وزارت داخلہ بھی دفاع ہے اس پہ آپ رجوع کریں, اور اس کے بعد ان کا کورٹ مارشل کے اندر اس چیز کو اس کی تحقیقات کرنے کے بعد دیکھا گیا تو ان کے لیے کورٹ مارشل کا سلسلہ شروع کیا گیا. لیکن جو 2 سال خاص طور پر جو ایک آرمی ایکٹ کے اندر رول 13 جو ہے اس کو دیکھا جائے کہ کوئی بھی سینئر آفسر جو ہوتا ہے یا کوئی بھی آفسر جو ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک کسی سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرتا ہے, نہ اس کا حصہ بنتا ہے. لیکن یہ اپنی سروس کے دوران اور سروس کے بعد بھی متعدد بار وارننگز ملنے کے بعد بھی ملک کے خلاف, اپنے ہی فوج کے خلاف, اپنے فوج کے سربراہ کے خلاف اور مختلف انداز میں حکومتیں گرانے کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کانسپریسی میں موجود رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں بار بار جنرل فیض حمید کے حوالے سے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور جو ڈسپلن ہے اس کے تو آپ کو ان دا پاسٹ 70 ایئرز بے تحاشا ایگزامپلز ملیں گی. اور جنرل فیض کا جو کیس ہے وہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے اس طرح کا. پاسٹ میں آپ نے لیفٹنٹ جنرلز ہوں, میجر جنرلز ہوں, بریگیڈیئرز ہوں, وہ میوٹنی کے کیسز ہوں, اللیگل گریٹیفیکیشن ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں, آپ کو پاسٹ میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پریسیڈنس ملتی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ پاکستان آرمی کا جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ ہمیشہ سے اسٹرانگ رہے. تو جنرل فیض کا کیس جو ہے وہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے پاکستان آرمی کی ہسٹری کے اندر. اٹ از آلسو جسٹ ون اندر کیس جہاں پہ کوئی بھی سینئر افسر اگر تو پاکستان آرمی ایکٹ کی جو اوبلیگیشنز ہیں بوتھ آن دا سرونگ آرمی آفیسرز آلسو آن دا ریٹائرڈ آرمی آفیسرز, اگر تو وہ کوئی تجاوز کرتے ہیں تو پاکستان آرمی کے جو انٹرنل میکنزمز ہیں وہ انٹو پلے آتے ہیں. اب دیکھیں جنرل فیض کے کیس کو لے لیتے ہیں ایز پر پاکستان آرمی ایکٹ. دیکھیں جنرل فیض کے خلاف 2 تو بہت ہی امپورٹنٹ چارجز جو ہمیں سب سے پہلے نظر آئے, جو کہانی شروع ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ہیومن رائٹ سیل کے سامنے ٹاپ سٹی کے اونر نے جب ایک پٹیشن فائل کی, اور وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ جی بالکل سپریم کورٹ کی ہدایات کے اوپر وزارت دفاع کو کہا گیا اور اس کے بعد انکوائری ہوئی. وہ تو پارٹ 1 ہے نا جس کے اوپر میجر جو ہے جہاں سے سلسلہ شروع ہوا. لیکن یہ 2 سال کے حوالے سے جو بات ہے آرٹیکل یا سیکشن 13 جو ہے آرمی ایکٹ کے حوالے سے, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جو کچھ کیا گیا اور اس کے بعد آج تک جو کچھ ہوتا رہا اس حوالے سے. بالکل میں اسی بات پر آ رہا تھا کہ دیکھیں 3 کیسز جو ہے 3 چارجز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں جنرل فیض کے خلاف. ایک تو آپ کا کرپشن کا ہے, ایک مس یوز آف اتھارٹی کا ہے جو سیکشن 40C ہے پاکستان آرمی ایکٹ کا. لیکن جو ISPR کی پریس ریلیزز آئیں اس میں یہ تیسرا چارج ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چارج ہے جس کے ہمیں پہلو بہت ٹائم سے نظر آ رہے تھے. اور اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن پارٹیز یہ
بہت بار کہہ چکی تھی کہ جنرل فیض جو ہیں وہ پولیٹیکل میڈلنگ ایون آفٹر ریٹائرمنٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان آرمی ایکٹ میں سیکشن 26B ہے جو کہتا ہے کہ 2 سال تک تو جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں دے کینٹ ٹیک پارٹ انٹو اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، لیکن وہ آفیسرز جو سینسٹیو پوسٹ پہ رہ چکے ہیں ان کے اوپر تو 5 ایئرس کا یہ ایک بین ہے، اور ایک بڑا امپورٹنٹ بین ہے، کیونکہ دیکھیں جو بھی سینسٹیو پوزیشن کے اوپر آرمی آفیسر تعینات رہتا ہے ہی از پریوی ٹو یور نیشنل سیکرٹس، اور اگر وہ نیشنل سیکرٹس کا باہر مارکیٹ میں بازار لگا دے گا تو یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا ایک ڈیلیما کریٹ ہو جائے گا. اور تو جو آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ سیکشن 31 آف پاکستان آرمی ایکٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بیکاز یہ میوٹنی اور جو وائلنس اگینسٹ اسٹیٹ یہ اس کا چارج ہے، اور نظر یوں ہی آ رہا ہے کہ اس کا چارج جو ہے یہ کریٹ کیا جائے گا ریگارڈلس آف دا فیکٹ. ایک اور سوال جو آتا ہے یحییٰ صاحب، میں اس کو شارٹ رکھوں گا، اور ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کی معاونت میں یا ان کے سہولت کاروں میں جو بات کی جا رہی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ کچھ اور آفیسرز کو بھی گرفتار کیا گیا، تو کسی بھی رینک کے سابق یا حاضر جو لوگ ہوں گے ان کو بھی اس میں ایکسکیوز نہیں ملے گا؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ صرف ایپلیکیبل آن سرونگ آفیسرز نہیں ہے، یہ ایپلیکیبل ہے آن ریٹائرڈ آفیسرز ایز ویل. اگر تو وہ یہ میوٹنی اور جو اسٹیٹ کے خلاف کوئی بھی ایکشن ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو جنرل فیض کا جو سیکشن 31 میوٹنی کا کیس ہے وہ بہت ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے. فیئر ٹرائل کا بھی رائٹ دیا جاتا ہے، فیئر ٹرائل کا بھی رائٹ دیا جاتا ہے. جی بالکل، دیکھیں پاکستان آرمی ایکٹ اٹ سیلف بہت سے پروسیجر جو ہے وہ لے ڈاؤن کرتا ہے، اور آپ کے جو قانون شہادت ہے وہ بھی ایپلیکیبل ہوتا ہے. اس کی ایک اپیل جو ہے وہ کورٹ آف اپیل کو بھی جاتی ہے، اور اگر تو بیسک فنڈامنٹل پروسیجرز آپ کو تہیا نہ ہو تو آپ ہائی کورٹ میں بھی رجوع کر سکتے ہیں. اور یہ ایک پراپر پروسیجر کے ساتھ ایک فیلڈ کورٹ جنرل مارشل ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ کی 2021 کے اندر انفیکٹ ایک بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے جسٹس قاضی امین کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو فیلڈ کورٹ مارشل کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں ان کو آپ بہت زیادہ ہائی کورٹس ایگزامن نہیں کر سکتی اور بہت ڈیپتھ میں نہیں جا سکتی انلیس اینڈ انٹل کوئی بہت بلیٹنٹ ایرر نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ویلیڈیٹی دی ہے اس تھنگز کو جو ملٹری جو پاکستان آرمی ایکٹ کے انڈر. بہت بہت شکریہ یحییٰ فرید صاحب آپ کا، آپ نے اپنی ماہرانہ قانونی رائے ہم تک پہنچائی، اس حوالے سے گفتگو کی. یہاں پہ یہی معاملات آتے ہیں کہ فوج کے پاس ایک انتہائی جامع، شفاف اور مضبوط خودکار احتسابی نظام ہے، اور اسے ملک کے عدالتی نظام کا مکمل اعتماد حاصل ہے. یہ نظام الزامات کی بنیاد پر نہیں بلکہ خالصتاً اگر ہم بات کرتے ہیں ٹھوس شواہد، سالڈ جو کنکریٹ پروفز ہوتے ہیں ان کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. اور جب بھی فوج کے قوانین کی بات کی جاتی ہے، ضابطوں کی خلاف ورزی کی بات کی جاتی ہے یا اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو فوج کے اس کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی تفریق کے بنا، مطلب اگر ہم دیکھیں اس کو سائڈ پہ رکھ کے اس کے بغیر جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھانا پڑتا ہے، اور اتنا ہی کڑا سخت احتساب بھی ہوتا ہے اس حوالے سے. اور اسی میں اگر ہم بات کریں تو یہ تمام چیزیں جو آج کل گفتگو میں آتی ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں وہی نظر آ رہی ہیں کہ جو اس وقت ہر پروگرام میں یا پھر ہر حلقوں میں کہیں نہ کہیں اس پہ بحث کی جا رہی ہے. یہاں تک کہا گیا کہ شاید ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جائے گی. یہاں تک کہا گیا کہ جی یہی ساری میوٹنی کے سربراہ تھے. ایون پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہ بات. تو اب ہم اگر دیکھیں تو جو سٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں یا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ایک دوسرے کے اوپر اپنا کیا بھی اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کہ کوئی اپنا برڈن شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور اس میں سیاسی تاریخ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی نظر آتا ہے کہ اپنا کیا کوئی نہیں تسلیم کرتا، دوسرے پہ بات ڈال دی جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی، قانون کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں ہم اس وقت سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما ہیں JUF کے. السلام علیکم کامران صاحب. جی السلام علیکم. کامران صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب اس وقت ہمیں اس اتحاد سے بھی باہر نکلتے نظر آ رہے ہیں جس کو ہم اتحاد سمجھ رہے تھے، تھا نہیں بیسیکلی، جس کی انہوں نے وضاحت کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے ماضی میں دھوکے کھائے اور اب بھی کسی دھوکے میں آنا نہیں چاہتے، نہ کسی کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ اشارہ ظاہر ہے اس میں بالکل صاف ہی بات ہے، آدمی تھے ان کی طرف تھا کہ ہم کو ہمارا ماضی تجربہ اچھا نہیں رہا
اور کافی ڈبیٹ ہوئی ہے اس میں، بلکہ ہماری میٹنگز بھی جو ہے تقریباً طے ہو چکی تھی پی ٹی آئی سے، مگر اپنے ورکرز کا پریشر ہے کہ پہلے جو اتحاد ہوا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور اب پہلے والا جو پی ڈی ایم کا پی ڈی ایم 1 کا جو تھا اس کی بات کر رہے ہیں آپ یا؟ اچھا ٹھیک ہے جی، میں پی ڈی ایم 1 کی بات کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے پریشر ہے ہم پہ، ورکرز کا پریشر ہے کہ اس میں جو ہے نا اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں بہت ہی مؤدبانہ انداز میں، کیا نتیجہ نکلا، کیا ایکسپیکٹیشن تھی آپ کی، اور کیا ان کے ساتھ آپ لوگوں کی ایگریمنٹ تھا؟ نہیں، ایگریمنٹس نہیں تھے، مگر کچھ انڈرسٹینڈنگز ڈیفینیٹلی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں۔ ہاں بلکہ الیکشن میں ایک دوسرے کے لیے کوئی سہارا بنیں گے، ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں کوئی وہ نہیں آئیں گے، اس لیے تو آدمی جدوجہد نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ووٹ کاٹنے لگ جائیں۔ خیبر پختونخوا میں 20 حلقے ایسے ہیں جہاں ہم 2000 سے کم ووٹوں سے جو ہے وہ ہارے ہیں، اور سب حلقوں میں جو ہے وہ ہمارے دوست ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ تو پھر اگر اس طرح کی صورتحال ہو جس میں انہوں نے جیتنا بھی نہیں ہے اور جس میں ہمیں ہرانے میں بھی کردار ادا کرنا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں آپ، یا کوئی اور دوست بھی تھے؟ جو بھی اس اتحاد میں شامل تھے دوست، انہوں نے ہمارا مقابلہ تو کیا، وہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے مگر مقابلہ کیا۔ پنجاب میں یہ صورتحال تھی کہ پنجاب میں جب ہم نے کہا کہ اتحاد کچھ سیٹوں پہ کرتے ہیں تو اس میں سے جو ایک بہت جو انسلٹنگ قسم کا جو ہے وہ آیا کہ جی آپ پھر ہمارے جو ہے سمپل پہ الیکشن لڑیں۔ تو اگر اس طرح کی بات ہونی تھی تو ظاہر ہے پھر ہم ان کے ساتھ نہیں بڑھ پائے، مگر جب نہیں بڑھ پائے تو پھر اب اتحاد کر کے پھر رینٹ کراؤڈ کہ آپ جو ہے نا ہماری اسٹریٹ پاور کو یوز کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد ہم راہ دیکھتے رہیں کہ جی آپ ہمیں جو ہے نا وہ 1000 کے جہاں سے ہم 500 سے ہار رہے ہیں 1000 سے ہار رہے ہیں، اس میں بھی ہارنے میں ہمارا آپ کا کئی دوستوں کا کردار ہے۔ کامران صاحب، اس میں مختلف ادوار میں ہم نے خاص طور پہ پی ڈی ایم 1 کی بات کریں، اور جب سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہو رہے تھے، آپ لوگوں کا ایک دھرنا، ایک جلسہ ہوا تھا، بلکہ دھرنا کم جلسہ زیادہ کہہ لیں، جبکہ ریڈ زون سیل تھا اور اس کو کس طرح کھولا گیا، آپ کے ورکرز کس طرح وہاں پہنچے، تو اس کا فائدہ تو دوسری جماعتوں نے اٹھایا۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ تھیں، یا آپ لوگ اس میں انڈرسٹینڈنگ میں شامل تھے؟ دیکھیے، انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی نا کہ آپس میں جب یہ اتحاد ہے تو اتحاد میں کم از کم اس حد تک تو ہوگا، اگر وہ اتحاد کوئی آگے جا کے اتحاد نہیں بھی بنتا تو کم از کم ایک دوسرے کے لیے جو نا وہ زحمت کا باعث تو نہیں بنیں گے۔ جہاں کوئی اگر دوست نہیں جیت سکتا وہاں دوسرے دوست کو ہرانے کی کوشش تو نہیں کرے گا۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس کو جب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں تو پھر لگتا یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے نا اگر آج جو ہے نا وہ کوئی ہم کسی کے ساتھ انٹر ہوں گے تو کل اس کا نتیجہ بھی اس سے ملتا جلتا نکلے گا، یا ہم کو انہیں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور وہ باقی پھر ہمارے دوست ہوتے ہوئے جو ہمارے اگینسٹ جنہوں نے مقابل میں لوگ کھڑے کر دیے تھے، تو وہ جب دوست نہیں رہیں گے تو پھر اگین جو ہے نا پھر یہی پرابلم ہوگا۔ مرتضیٰ صاحب، بات وہ بھی یوں آ جاتی ہے نا کہ دوست کیا خوب وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کا شکوہ بنتا تو ہے، لیکن ابھی جو کچھ ہوا اس میں آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نہ توقعات رکھنا چاہتے ہیں نہ دلانا چاہتے ہیں، تو کیا ان میں فرق نظر نہیں آتا جماعتوں میں آپ کو، یا پھر آپ کا سب کا مقصد اسٹریٹ پاور کو یوز کرنا تھا آپ کی؟ دیکھیے، ہم یہ سنجیدگی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت کو استعمال کیا جائے، اور اب بھی جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے جس پارٹی نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے اس کی اپنے طور پہ کوشش جو ہے نا کوئی سیٹ پہ کامیاب نظر نہیں آتی، تو سیٹ پہ ہم اپنے ورکر کو لائیں، اور اس کے بعد ہمارا ورکر جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ منہ دیکھ رہا اور باقی دوستوں کا، اور ہم جو ہے نا وہ ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی ان کو جو ہے وہ ایک حد کے اندر رکھا جائے، تو پھر اگر حد کے اندر ہی ہم نے رہنا ہے تو پھر ہم یہ کہاں تک درست ہے بات کامران صاحب کہ مولانا صاحب کی خواہش تھی کہ وہ صدر پاکستان بنے؟ یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ مولانا جو ہے اگر ان کے پاس سیٹیں نہ آئیں اور وہ اس کے بعد جو ہے نا یہ خواہش رکھیں کہ وہ صدر پاکستان بنے، تو اس طرح کی میرا خیال ہے بچوں والی خواہش جو ہے مولانا صاحب نہیں کر سکتے۔ تو ہم آپ کے دوستوں میں سے کسی سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ عظمیٰ کاردار صاحبہ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی
वालेकुम अस्सलाम। उज़मा साहिबा, वो बात वो आती है कि दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। JUIF आप लोगों से भरपूर अंदाज में नाराज, ना सिर्फ इस जमात के साथ जो कुछ हम देख रहे थे कि कुछ बात हो रही थी इत्तेहाद की, लेकिन वो इत्तेहाद की बात हो ही नहीं रही थी, नजरियात में कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक था। लेकिन आप लोगों से शिकवा ज़रूर है। अभी कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ जो कुछ जफाएं और वफाओं की बात थी वो पूरा ना हो सका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप JUIF के हवाले से मुझसे आपने बात की है। देखें, हमने तो हमेशा मौलाना साहब की बहुत इज्जत की है, और जब भी उनको पजीराई मिली है सियासी तौर पे और उनको ओहदा मिला है, उसमें नून लीग ने कलीदी किरदार हमेशा अदा किया है। बट आई डोंट नो, वो शायद बहुत सदमे में थे या नाराज हो गए थे क्योंकि वो सदर नहीं बन सके थे, तो उन्होंने जाके उस जमात के साथ इल्हाक करने की कोशिश की जिसने सवाए बेइज्जती के, सवाए उनको गालियां देने के और सवाए उनको बुरा भला कहने के कभी आज तक कुछ लेकिन नहीं उन्होंने किया। तो कहा हर कि जलसे सदर में बनने की आपने कभी भी देखा ख्वाहिश किस नहीं तरह थी उनकी। उज़मा साहिबा, उन्होंने कहा, कामरान साहब हमारे साथ ही हैं, कि उन्होंने कहा कभी भी हमारी ख्वाहिश नहीं थी कि सदर पाकिस्तान उनको बनाया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, जो हकीकत है उससे इनकार नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर थी उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है। जिस तरह बिलावल की ख्वाहिश नहीं थी कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन देखें बात नंबर गेम की होती है ना। अगर नंबर्स इनके आ जाते असेंबली में तो हम जरूर उनका साथ देते और उनके लिए वोट भी करते, लेकिन जब नंबर्स नहीं आए तो जाहिर है फिर उसमें फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता था। और जिस जमात के ज्यादा नंबर आए वो पीपल्स पार्टी थी, और फिर जाहिर है कि उन्हीं के सदर बने। तो अगर ये इनकार कर रहे हैं तो इनकी मर्जी है, लेकिन सबको लेकिन पता उज़मा है, साहिबा, कोई सारी जो ढकी PDM छुपी 1 बात तक नहीं की है। जो तहरीक और उसके बाद हुकूमत आने तक की बात की जाए, तो जो स्ट्रीट पावर थी, मौलाना साहब जलसे करते रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने। जिस दिन फैसला होना था, अता बंदियाल साहब की कोर्ट लगी हुई थी और फैसला हो रहा था, लेकिन उस फैसले को गैर मौसर करने के लिए एक बहुत बड़ा हमने देखा कि वहां पर एक जलसा किया गया जिसपे बिलावल साहब भी चढ़े, उसमें आपकी जमात के रहनुमा भी शामिल हुए। तो ये तो आप लोगों ने फिर उनकी स्ट्रीट पावर को यूज किया, इन्होंने तो इस बात के ऊपर ये गिला किया है। नहीं, देखें, हमने तो इनकी बड़ी कदर की थी, हम इनको साथ लेके चले। PDM की जब हुकूमत थी ये हमारे साथ शामिल थे, और हमेशा हमने मौलाना साहब को फोर्थ फ्रंट में रखा। ये PDM की मूवमेंट को इन्होंने लीड किया, हम सारे उनके साथ खड़े थे। लेकिन इन्होंने जो बकौल, इनको पता नहीं कहां से वो बानी साहब का रंग चढ़ गया, जो इन्होंने यू टर्न लिया और जाके बानी साहब की गोद में बैठ गए, और इन्होंने कहा कि जी मैं तो बहुत नाराज हूं और मैं PTI के साथ मेरा जाके तो मैं इकट्ठे बैठूंगा और उनके साथ प्रोटेस्ट करूंगा, और प्रोटेस्ट भी किनके खिलाफ करूंगा? हम लोगों के खिलाफ। भाई, आपने सीटें अगर आपकी कम आई हैं या नहीं आई हैं, वो तो ज्यादा KP में आप चाह रहे थे कि आपकी कामरान साहब से हुकूमत जवाब, कामरान साहब आपने गुफ्तगू सुनी, ये मैंने आपसे सवालात दोहराए भी थे और आपने अब खुद सुन लिए, तो आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? साहब को बताया होगा मौलाना साहब ने जाके कि वो सदर बनना चाहते हैं, या जो बाकी जो ये बता रही हैं वो सारा इनको बताया होगा, तो इनके कान में बताया होगा। वैसे पब्लिकली तो कभी भी नहीं बताया, हमें भी कभी उन्होंने ये बात बताई जो ये फरमा रही हैं। तो इनके साथ कभी जो ना उनकी ऐसी नशिस्त होगी जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही होंगी, तो ये अगर कह रही हैं इस जिम्मेदारी के साथ इनको कहा है तो फिर जो है बिल्कुल दुरुस्त कह रही होंगी। वैसे हमें पार्टी के अंदर कभी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, और जिस सियासी कदो कामत के वो शख्स है, उस कदो कामत के शख्स को जो है वो ये बात तो उनके मुंह से या उनके किसी इशारे किनारे से भी करना तो वो नहीं वो बनती कि वो सदर के लिए उम्मीदवार थे। हाँ, ये हमें जरूर पता है कि ये कहा गया था, नून लीग के दोस्तों की तरफ से कहा गया था और बहुत बड़ी लीडरशिप की तरफ से कहा गया था कि मौलाना को हद के अंदर रखा जाए, और ये बात रिपोर्ट इलेक्शन से पहले भी हो चुकी थी। नून लीग की सीनियर क़यादत की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन से पहले कि इनको एक हद तक रखा जाए। मतलब कि इसका वाज़े मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि इनको आगे कद नहीं बढ़ना चाहिए, इनकी सीटें आगे नहीं आना चाहिए, या फिर इनकी तवक्कुआत जो हैं उनको कम करना चाहिए? ये क्या इशारा होगा, आप क्या समझते हैं? ये सीटों की हद तक थी बात, सीटों की हद तक रिपोर्ट हो गई थी, जो कुछ इन्होंने कहा था वो हम तक बात पहुंच गई थी। तो वोट को इज्जत दो का बयानिया किधर गया फिर, आप क्या समझते हैं?
یہ ووٹ کو تو عزت دے دی نا, ووٹ کو تو یہی عزت ہے نا جی. اس کے بعد جو ہے اس کا بینیفٹ لیا جائے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا, وہ ان کو بجائے کیجیے کہ دوستوں کے سامنے مقابل نہ کھڑے کیے جائیں, دوستوں کے سامنے مقابل کر کے ان کو جو ہے وہ مائنس کرنے میں کردار ادا کیا جائے. یہ تو ووٹ کو عزت دے رہے ہیں نا, تو بالکل ووٹ کو عزت مل گئی. عظمیٰ صاحبہ, آپ نے گفتگو سنی کامران صاحب کی بھی, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات الیکشن سے پہلے سینئر قیادت کی جانب سے, بہت سینئر قیادت کی جانب سے بھی کی جا رہی تھی کہ مولانا صاحب کے قد کو یعنی کہ ان کے رول کو کم کر دیا جائے, یعنی کہ ان کی سیٹیں کم کر دی جائیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ووٹ کو عزت دینے والا بیانیہ جس پہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں وہ تو وہاں پہ فوت ہو گیا. میں تو بڑی حیران ہو رہی ہوں کامران صاحب کی باتیں سن کے. کامران صاحب نے شاید سمجھ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. دیکھیں ہمارا کیا رول تھا اس میں, کہ ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے کس کی کتنی سیٹیں آئیں. ہماری تو خود سمپل میجورٹی نہیں آئی, ہمیں تو خود الحاق کر کے حکومت بنانی پڑی ہے. اگر ہمارا اتنا ہی کوئی زور ہوتا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کس کی کتنی سیٹیں آنی ہیں, تو پھر ہم اپنی کم از کم سمپل میجورٹی تو لے آتے نا, تاکہ میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر تو بن سکتے. کامران صاحب کی مجھے تو بات میرے تو سر سے اوپر سے گزر گئی ہے. ہمارا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ ہم نے دیکھیں, اور ووٹ کو تو عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے وہ اسمبلیوں میں آ گئے. اب آپ ان سے پوچھیں کہ مولانا صاحب اب اپنے حلقے سے ہار گئے, اس کی وجہ پوچھیں نا کیا ہے. ہمارا بیچ میں کوئی لینا دینا تو نہیں ہے. کے پی میں پی ٹی آئی کے جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں, ان سے پوچھیں نا کیا دھاندلی ہوئی تھی وہاں پہ جو ان کو کوئی سیٹیں نہیں ملی وہاں. ان کا پنجاب میں تو ان کا وہ اتنا زیادہ وہاں پہ مینڈیٹ نہیں تھا, ان کا تو زیادہ مینڈیٹ تھا کے پی میں, اور بلوچستان میں بھی انہوں نے ان کی سیٹیں آئی تھیں, اور یہ کوشش اگر کرتے تو الحاق ہو جاتا اور یہ شامل ہو جاتے وہاں پہ حکومت میں. لیکن ان کی نہیں کسی کے ساتھ الائنس بن سکی تو باقی پارٹیوں نے بنا لی. اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کامران صاحب کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی جا کے ملنا تھا, اور آپ کو بارہا ہماری قیادت نے کہا کہ انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا, انہوں نے آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینا ہے. لیکن یہ چلے گئے ابھی تو آپ لوگوں پہ الزام لگ رہا ہے, آپ دیکھ لیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. لیکن ابھی تو الزام کامران صاحب بھی موجود ہیں, انہوں نے آپ لوگوں پہ لگایا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. جی میں نے کہا الزام تو آپ پہ لگ رہا ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ صدر پاکستان کی خواہش کے حوالے سے انہوں نے کہا جی مولانا صاحب نے خود بولا ہوگا آپ کو, کہتے ہیں ایسے ہمارے نالج میں تو کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں اب ان کی مرضی ہے. اگر یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ جس طرح اب بلاول کہہ رہا تھا کہ مجھے پرائم منسٹر بننا چاہیے, اسی طرح سے مولانا صاحب کی بہت خواہش تھی کہ ان کو بھی صدر بنایا جائے, کیونکہ وہ ایک کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا تھا پی ڈی ایم کی موومنٹ میں اور حکومت میں, اور ان کی سارے لوگ شامل تھے ہماری کابینہ میں. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری نمبر گیم ہوتی ہے, آپ کے اگر اتنی سیٹیں آئیں گی تو پھر آپ کو ایک آگے پھر مینڈیٹ حکومت کرنے کا مل سکتا ہے, یا کسی اور کانسٹیٹیوشنل سیٹ آپ کو مل سکتی ہے. اگر آپ کے نمبرز نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے جس پارٹی کے نمبرز آئے ہیں وہ کس طرح سے ساری نمبر گیم ہے. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ, بہت بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ دونوں نے اپنا وقت دیا. ناظرین ہمارے پاس اس وقت وقت ہے وقفے کا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم بات کریں گے دہشت گردی کا عفریت جو کہ اس وقت ایک فرینکنسٹائن دوبارہ ہمارے سروں پہ مسلط ہوا, جو کہ تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں کچھ سہارا تھا, کچھ تھوڑی سی ڈھارس تھی, کچھ کمر ٹوٹی تھی دہشت گردی کی. لیکن اس کے بعد وہی بات آتی ہے کہ جن پہ احسان کرو اس کے شہر سے ڈلو. افغانستان کے راستے جو کچھ دوبارہ وہ کام ہونا شروع ہو گیا, اس کو دیکھا جائے تو پاکستان میں بلوچستان اور کے پی کے اندر پھر دہشت گردی کے واقعات جو ہیں متواتر ہمیں نظر آ رہے ہیں, جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے افسر اور جوان جو ہیں ہمارے فوج پاکستان کے وہ شہید بھی ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا, چند غلطیوں سے دوبارہ لہر آئی. اب اس تناظر میں کس طرف اشارہ تھا, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. بہت شکریہ, تھینک یو جی. سر میں نے بڑی کھل کے سٹیٹمنٹ بیان کی وزیر اعظم کی, اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی میں نے بیان کیا, اور تقریباً تیسری دہائی ہے پاکستان کے اوپر یہ جو عفریت ہے, جو فرینکنسٹائن ہے, یہ مسلط ہے, اور پاکستان میں جو دنیا کی دہشت گردی تھی اس کا خاتمہ کرتے کرتے پاکستان اس وقت خود دہشت گردی کا دوبارہ شکار ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 3-4 साल हमें काफ़ी रिलीफ मिला था। वी थॉट कि अब ये मामला ख़त्म हो गया है और हालात बहुत बेहतरी की तरफ चला गया। डबल फेंसिंग भी हुई अफगानिस्तान बॉर्डर पे जनरल बाजवा के दौर में, ईरान के बॉर्डर तक मामला गया। उसके बाद कितने फोर्ट्स जो हैं, किले जिनको हम कहते हैं, वो बने 300-350 ऑल अलोंग दी अफगान बॉर्डर एंड द इरानियन बॉर्डर। और फिर उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और ये तमाम चीज़ें वेरी वेल मैन्ड बाय द फ्रंटियर कोर एंड द पाकिस्तान आर्मी। तो लेकिन मेरा ख्याल है गलती यहाँ पे ये हुई है, और जो अब हम व्हेन वी लुक बैक, शायद मैं भी उसमें शामिल था इन द सेंस कि जब 2021 में बातें हुई कि जनाब एक पीस एग्रीमेंट किया जाए, ये खारजी लोगों का, माजी में जिनको हम TTP कहते हैं, अभी भी कहते हैं TTP, तो इनके साथ एक पीस एग्रीमेंट हो जाए और ताकि इनको वापस कौमी धारे में लाया जाए और अपना ये तमाम ये रिट ऑफ द स्टेट को एक्सेप्ट कर लें, पाकिस्तान के आइन को एक्सेप्ट कर लें एंड गिव अप देयर। ब्रिगेड साहब सॉरी मुदाखलत करूंगा, यहाँ पे ये गलतियां बार बार दोहराते रहे। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हालात थे, खाना काबा में उन्होंने कुरान शरीफ उठाकर भी कस्में खाई थी, वादे किए थे, उससे भी बैकआउट कर गए थे। तो इनकी तो एक तवील तारीख है कि इनके साथ जब भी अगर आप बात करते हैं सवाद के एग्रीमेंट के हवाले से, आपको याद है कि सूफी मोहम्मद वाला सिलसिला जो था, तो उसके बाद हमेशा फायर बैक हुआ। तो हम बार बार ये गलतियां क्यों करते रहे? देखिए बहरहाल ये पिछली गवर्नमेंट में ये हुआ था और ऑब्वियसली टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप या सिक्योरिटी के जो उस वक्त लीडरशिप की सब इसलिए ये थे कि गिव पीस द चांस। लेकिन और कुछ लोग शायद हमने गुडविल के तौर पर उनके छोड़े भी थे, लेकिन वो लोग क्योंकि उनके अज़ाइम और थे कि पाकिस्तान के साथ वो अमन नहीं करना चाहते थे, लिहाजा वो सीज फायर जो है वो ब्रेक हो गया। और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट आ गई और वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब ये 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि अफगान गवर्नमेंट जो है उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, या अब उनका झुकाव फिर बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ हो गया है। और जो ऐसी बैरूनी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहती हैं, पेड तो उन्होंने मर्सनरीज, उनको तो पेड मर्सनरीज का लक़ब दिया था। जिद दोवाल की वो स्पीच आपको याद होगी जिसमें 7.5 मिनट वो पाकिस्तान के लिए बोला था। बिल्कुल, तो उन्होंने भी टेक ओवर कर लिया और फिर ये नेक्सस बन गया जो होस्टाइल इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वेस्टर्न एजेंसीज, अफगान तालिबान गवर्नमेंट, इन्होंने भी मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा गलत रोल प्ले किया और एहसान फरामोश निकले। कई दफ़ा आर्मी चीफ ने भी कहा है, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी रिसेंटली भी बातें की हैं कि जनाब हमारे आपके साथ ताल्लुकात बहुत दरीना हैं, बहुत दहाइयों पे हैं, तारीखी ताल्लुकात हैं, मुस्लिम ममालिक नेबर्स हैं, ये आप इस चक्कर में पड़ गए हैं, आप फौजी इन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो तो मामला भी, वो तो ये कहते थे, अभी भी उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है, हम मीडिएट करना चाहते हैं, सालसी का रोल करना चाहते हैं। तो भाई ठीक है, सालसी का रोल आप करना चाहते हैं, लेकिन पहले जो आपने इसका मतलब आप एग्री करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ये तमाम जो ख्वाजी ग्रुप हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो केपी में हो चाहे वो बलूचिस्तान में हो। ब्रिगेड साहब, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम था, जब अगर आप बात करते हैं, जब अफगान वॉर शुरू हुई 2001 के बाद, जब 9/11 के बाद एक पूरी भरपूर अंदाज में 48 ममालिक की फौज मुसल्लत हुई अफगानिस्तान में आके, तो पाकिस्तान के शुमाली वजीरिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था या कोयटा शुरा पे इल्ज़ाम लगता था कि बैड तालिबान गुड तालिबान आप लोग सपोर्ट करते हैं, सेफ हेवन है और यहाँ से लोग वहाँ पे जाते हैं क्योंकि आपने ये कहा हुआ है कि पाकिस्तान में कुछ ना करो, उधर जाकर जो करना है कर लो। तो यही पॉलिसी आप देख रहे हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान की नजर आ रही है, जो कि पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगते थे। देखिए वो दौर खत्म हो गया, वो जो पहले अफगान जहाज था उनकी बाकियात थी, फिर उसके बाद ये वॉर ऑन टेरर में वो कहानी खत्म होगी। अमेरिका यहाँ से अफगानिस्तान से निकल गया, अरबों डॉलर के हथियार पीछे छोड़ गया, स्टेट ऑफ द आर्ट जो कि इनके हाथ लगे तालिबान के, और इन्होंने आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट किए ये तमाम जो फर्जी ग्रुप थे। मैं समझता हूँ ये अभी जो गड़बड़ हुई है ये अफगान गवर्नमेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल। देखिए अभी हाल ही में एक और अभी इसका नुकसान क्या हो रहा है, इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारा जो बलूचिस्तान के हवाले से हमारा जो सीपेक है उसने टेक ऑफ करना था, वो डिले हो गया है। लेकिन बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है पिछले 2 दिन में। मैं ज़ाती तौर पे इससे बहुत खुश हूँ, मेरा भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि जी 50% की जो आपकी इम्पोर्ट्स हैं, कार्गो शिप्स जो हैं, कार्गो वो आएगा अपने गवादर के ऊपर, गवादर को एक्टिवेट करो, ऑपरेशनलाइज करो, ताकि वहाँ पे जो लोकल लोग अपनी ये लेड बाय बारंग बलोच और ये बाकी लोग जो हैं, तो वहाँ पे ये एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंटली हमने सारी वो वीडियो भी देखी हैं, तो उनको काउंटर किया जाए ताकि जॉब्स हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ट्रेड हो, मामला खुले।
इसी तरह अफगानिस्तान हमारा जो ब्रिगेडियर साहब, हमने बहुत सारी ऑडियो लीक्स भी सुनी हैं, बहुत सारी कॉल्स ट्रैप की गई हैं, टैप हुई हैं, उसके बाद वो डिस्क्लोज भी हुई हैं, मारन बलोच के हवाले से भी बात हो रही है। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फंडिंग की जा रही है, खासतौर पे जैसे केपी की बात की जाती थी, अब बलूचिस्तान के अंदर तो इसके अंदर को 11-12 किस्म की तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के लिए जो दहशतगर्द हैं उनको ट्रेन किया जाता है अफगानिस्तान में जाके। आप समझते हैं कि उसको रोकना सबसे पहले सप्लाई लाइन काटना जरूरी है? देखिए जी, सब चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। हम उनकी सप्लाई लाइन भी काटें, हम उनकी जो फंडिंग लाइन है उसको भी इंटरसेप्ट करें, और उसके बाद जो उनके यहाँ पे लोकल फैसिलिटेटर्स हैं केपी में, बलूचिस्तान में, उनको जो है उनके पीछे जाएं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, और जाहिर बात है 1-on-1 उनको फेस करें, जहाँ पे भी वो हमला करें या अपनी एक्टिविटी करें उनको भी मारें। ठीक है, हमारी शहादत होनी है, कुर्बानी सुबह शाम हम दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल फ्रंट पे है वो एक्टिविटी, वो काम देखे ना, और जो हर जगह तो नहीं हो सकती। जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, वो हार्डकोर अपना बलोच हैं, तरफ जिस वाला हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और बाकी लोग जो हैं, खासकर सदर्न बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है, वो और हमारे जो अपना पश्तून बेल्ट वाले भाई हैं, सियासतदान हैं, भाई सारा अपना एक रोल अदा करें। बिकॉज जो जब तक टेक ऑफ नहीं करेगा, ट्रेड टेक ऑफ नहीं करेगी, बलूचिस्तान में वो खुशहाली नहीं आएगी। लेकिन एक मैं बात कह दूं, अभी हाल ही में देखे ना, एक खबर जो है वो ठीक नहीं है कि अफगान गवर्नमेंट ने जो मादनियात निकाली गई है चाइनीज के लिए, 12-14 ट्रक तो पहली खेप थी, वो कराची नहीं आई है, गवादर नहीं आई है फॉर शिपमेंट टू चाइना, वो चाबहार में जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाइनीज को भी हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि जनाब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, हम वी विल ट्राई और बेस्ट कि कोई चाइनीज पे कभी हमला ना हो। हमने उनको जाके कमिटमेंट भी दी है, तो लिहाजा आप ठीक है सीपेक फेज 2 है, लॉन्च करें, और ये गवादर पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करना, गवादर एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करना, ये अब चाइनीज को भी खुल के सामने आना चाहिए, और चाइनीज को अफगान गवर्नमेंट को भी बावर कराना चाहिए। सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि व्हाट अबाउट चाबहार, क्योंकि वहां पर भी चाइना के जो जिसे कह सकते हैं ट्रक्स जो हैं मादनियात के हवाले से उधर से ऑपरेट हो रहे हैं। खैर जी, ये इंटरनेशनल गेम्स और इंटरनेशनल जो इंक्लाइन और डिक्लाइन की बात की जाती है, अलाइनमेंट्स की बात की जाती है, ये इस वक्त ताकत के तनाजुर में, ताकत के तवाजुन के हवाले से देखा जाता है, इस खित्ते के हवाले से भी है और आलमी तनाजुर में भी। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।